नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं सूरह अल बकरा की। आज के सबक में हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 159 से 164 तक और सूरह हूद 116 से 120 123 इंशाल्लाह। तो हम सूरह बकरा से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। इस आयत को जो मैंने पढ़ा तो किसी को सिर्फ पढ़ने से समझ में कुछ आ रहा है? हाँ मतलब जी, जैसे ट्रांसलेशन में तो बेशक जो लोग छुपाते हैं जो अल्लाह ने खुली निशानियां और हिदायत नाजिल की है उसके बाद यहूदियों के लिए है। हाँ, यहूदी जो थे उनको अल्लाह ताला ने चुनी हुई कौम बनाया था, तो जी। वो लोग छुपाते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को, और उनके निशानियां थी उनकी किताब में, लेकिन वो छुपाते थे, उनको मानते नहीं थे रसूल अल्लाह लोगों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताया नहीं उन्होंने। सही। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि थोड़ा सा हम इनके लफ्ज़ों को पहले देख के फिर आगे बढ़ते। यक्तुमूना, यक्तुमूना जो है उसका रूट वर्ड किसी को समझ में आ रहा है? काफ कता ताम मीम, का काफ ताम ताम का हाँ, ताम कतमा। का ताम तो छुपाते कतमा, हैं। हाँ, कतमा का तर्जुमा क्या होता है? छुपाते हैं। छुपाना, कता छुपाना। मत वाव नून जमा का आ गया और ये से वो छुपाते हैं। इंशाल्लाह ये फ़ेल मुदारे है। और जो लोग छुपाते हैं मा अंजलना मिनल बाय्यिनात। अब मिनल बाय्यिनात से वो क्या मतलब है, किस तरफ इशारे, क्या चीज छुपा रहे थे? वो रसूल हकायक अल्लाह की आमद और उन पर जो वही नाजिल होती है और जो वो है हाँ, रसूलुल्लाह उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपाते की हैं, रिसालत के जो भी सबूत थे इनकी जो भी किताब सबूत थे उनको उनको वो छुपाते छुपाते थे। थे। बैयनतिन से है, इंसान को सही इल्म का पता चलता है, वो छुपा रहे हैं कुरान और रसूल की हदीस। बाय्यिनातुन, बाय्यिनात जो है ये वाहिद है या जमा है? बैयनात वाहिद है जमा है। और नहीं जमा है, और बय्यनातुन वाहिद है। बैयनतुन गोल ते वाला वो वाहिद। वाहिद है। वाहिद है। अच्छा, यहाँ पर है मिनल बाय्यनात। अगर मेरा एक सवाल ये है कि मिनल बाय्यनात है, अगर यहाँ मिन ना होता तो तर्जुमे में कोई फर्क आता? क्या वो लोग छुपाते हैं अल बाय्यनात को, अगर ऐसा होता तो क्या फर्क क्या होता? जो पर्टिकुलर निशानियां लाइक वाज़ह दलाइल कि हुजूर खुली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो टिपिकल निशानियां थी उनको। हाँ, यानी सारी चीजें नहीं छुपाते थे जो भी इनकी हाँ, किताब है, बल्कि क्या था, मिनल बाय्यनात, बास चीजें। बैयनात वो हकायक उन हाँ। हकाइक को छुपाते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। के तो बारे देखिए में यहाँ पर हमें एक बात गौर की है, यानी वो लोग अल्लाह ताला की जो तौरात में जो अच्छी बातें सब सिखाई अल्लाह ने, तो सारी बातें तो नहीं छुपाते थे, ठीक है, यानी हाँ, बहुत सी अच्छी बातें बताते थे लोगों को अल्लाह की किताब से, तो वो अल्लाह के जी मानने वाले थे, लेकिन वो उन्होंने कुछ चीजें सिखाई। तो इससे हमें थोड़ा इशारा ये मिलता है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से हमें कुछ हिदायत मिली है, हमें कुछ इल्म मिला है, तो इस पर क्या जिम्मेदारी है हमारी? कि कि हम हम वो लोगों को लोगों को बताएं सही तरह से, हाँ, पूरा पूरा बताएं हम, ठीक है। पूरा बताएं। देखिए बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर हमें ऐसा लगता है कि ये फलां बंदे के है महफ़िल में अगर हम कुछ बता रहे हैं, हमें ये होता है कि ये बंदा जो है वो हमारी इस बात से भड़क उठेगा या ऐसे होगा, तो तो फिर हमें क्या छुपाना चाहिए उससे कोई बात? जैसे नहीं, छुपाना नहीं बा चाहिए, जो नहीं सच है छुपाना वो नहीं कहना चाहिए, चाहिए। पूरा का पूरा सच बताना चाहिए। हाँ, हिकमत से बताए, लेकिन हाँ, हिकमत पूरा होनी सच, चाहिए। पूरा सच, हाँ,
حکمت عملی ضرور کریں مگر نیت صاف ہو اور پوری بات اچھی طرح بتانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو اچھا اب فی الکتاب ہے، یہاں پر کون سی کتاب کا اشارہ ہے؟ قرآن. قرآن سے، قرآن کا ہے. اس آیت میں، اس پرٹیکولر آیت میں. نہیں تورات ان کو تورات کا ذکر ہے. تورات کا ہے. کیونکہ وہ یہ آیت خاص ہاں، طور سے تورات. یہودیوں کے بعد، لیکن عام یہودیوں کے مطلب بعد. اگر ہم لیں تو پھر اللہ کے ہر کتاب کی بات ہو سکتی ہے. جی لیکن صرف اس کے کانٹیکس میں کس کی بات ہو رہی ہے ابھی؟ تورات کی. تورات کی. ہاں. اور انجیل بھی، کیونکہ وہ یہود اور نصارہ دونوں ہی حق چھپا رہے تھے. اچھا اب اس کی سزا کیا بتائی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے؟ اس آیت میں ایسے لوگوں کی سزا کیا بتائی؟ لعنت لعنت ہے. کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر، اور جو لعنت مومن بھی لعنت کرتے ہیں جیسے ان پر. تو جو لعنت لوگ ان کے کیا اوپر لعنت کرنے والے. لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا، بد دعا ہے یہ ایک طرح کی. ہاں، یعنی کہ اب جو ہے اگر کسی پر اللہ نہ کرے کسی پر لعنت ہو جاتی ہے تو اس کا کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ رحمت سے دور ہو اللہ جائے. کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. کہ اس کی اب موت جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ اس کافر ہو. ہاں، اوپر اللہ سے ہدایت سے ہمیشہ کی محرومی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ کسی پر لعنت کر دے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ ہدایت کفر سے کی موت مرتا ہے. ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، جاتا ہے. اور اگر مر گیا تو کافر کہلاتا ہے. ہاں، سب سے بڑی مثال اس کی کون سی ہے؟ جس کو سب پتا ہے اللہ ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ اپنے توبہ نہیں کر سکتا. کون سی مثال ہے سب سے بڑی ہمارے سامنے؟ فرعون کی. فرعون کو تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے نا اس سے، لیکن کوئی ایسی ہستی جس نے اللہ تعالیٰ کا اسے یقین ہے، پوری طرح سے اس کو یقین ہے کہ اللہ ہے، اور وہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اور اس پر لعنت ہے، تو اب وہ نہیں سدھر رہا سب کچھ جاننے کے باوجود. وہ کون ہے؟ منافق. شیطان ہے. دیکھیں شیطان جو ہے اس کو پتا ہے نا اللہ ہے. شیطان نے تو موجود تھا، وہ تو آدم علیہ السلام کی جب بنایا گیا جب بھی تھا، فرشتوں میں تھا وہ، لیکن اب وہ سب کچھ دیکھ کر اس کو پتا ہے اس کا انجام بہت برا ہونا ہے، مگر وہ اللہ سے توبہ سچی کر کے پلٹ نہیں سکتا اب، کیونکہ اب اس پر لعنت ہو چکی ہے. تو اللہ لعنت کو اس حد تک اللہ کو ناراض کر دے تو یہ بہت بڑی سزا ہے. اور پھر یلعنہم اللاعنون، تو یہ لاعنون کون ہو سکتے ہیں؟ جو لعنت کرنے والے. جو لعنت کرنے والے کون مومنین، شامل ہو سکتا ہے؟ فرشتے ہیں ہاں اور مومنین ہیں. ہاں. اور آخرت میں دیکھیے کیا آخرت میں جو لوگ آج گمراہ ہو رہے ہیں، وہ حق چھپانے والوں کے پیچھے چلتے ہیں، برے لوگوں کو لیڈر بناتے ہیں، تو ان کے تو آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے، تو کیا آخرت میں بھی وہ ان سے محبت کریں گے؟ نہیں، آخرت میں نہیں ہوگی ان سے محبت. آخرت میں وہ بھی ان پر لعنت کریں گے. ٹھیک ہے. ان کے لعنت فالوورز بھی، یعنی ایسے لوگوں کے جو فالوورز ہیں وہ بھی ان پر لعنت کریں گے آخرت میں. اور انہوں نے ہمیں کہا اور ہمارا دین کہ ہی بدل تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. ہماری تو وجہ سے عاجزہ رہے. اچھا اب اگلی آیت پر چلتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. اب اس آیت کا پچھلی آیت سے کچھ تعلق ہے؟ جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی، جیسے مطلب حق بات کہیں لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی اتنے بڑے گناہ کے بعد کہ اللہ ناراض ہوا، اللہ نے لعنت کر دی، اگر اب بھی ان کے لیے دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. کھلا ہوا ہے. مگر شرط کیا کیا بتائی؟ دیکھیے اس آیت میں سے بتائے. اِلَّا الَّذِينَ پہلی بات تابو کیا ہوتا توبہ ہے؟ کر رہے ہیں. توبہ کر رہے ہیں. پلٹ جانا. ہاں، پلٹ جانا. پلٹ پھر جانا. وَأَصْلَحُوا
پھر اور کیا؟ اپنی اصلاح اصلاح کی کر لی، اصلاح کر لی اخلاص کر کے اصلاح کرنا، نیت یعنی کہ اصلاح کا کیا مطلب ہوا کہ جس گناہ میں ملوث تھے اس سے خود کو توبہ آئندہ کر کے نہ کرنے کا وہ عزم، اب اس آئندہ کو نہ چھوڑ دے، اپنے آپ کو اس سے اچھا چھوڑ بنا دے۔ لے، اس میں نہ پڑے اب۔ وَبَيَّنُوا، اور بیانو پھر کیا ہے؟ کھول کے بیان کرے حق، کھول کے ہاں، بیان جو بھی حق ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ انہوں نے حق چھپایا تھا، تو یہاں پر بینو ہے، لیکن اگر توبہ کی عام شرط میں یہ چیزیں سب شامل ہے، تابو اصلحو، پھر بینو کے جگہ پہ وہ کام جو وہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا تھا، اس کو اب اس سے اس کی اصلاح کر کے اس کے مقابلے میں اچھائی کرے، کہ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ اتوبو کو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے متوجہ بارے میں ہوتا ہے فرما رہے اللہ ہیں نا، تعالیٰ۔ میں مہربان ہوتا میں ہوں۔ معاف کرتا ہوں۔ ہاں، تو گویا یہاں پر دیکھیے دو تابو لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا اور اتوبو اللہ تعالیٰ کے لیے، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ اللہ کا توبہ، اللہ کا اتوبو میں اور لوگوں کے تابو میں کیا معنی کا فرق ہوتا ہے؟ وہ توبہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ قبول کرتا ہے۔ ہاں بس، یعنی دیکھیے پلٹنے کا معنی ذہن میں رکھ کے اگر ہم سوچتے ہیں تو پلٹنا، بندے نے توبہ کی، کیا مطلب ہے؟ بندہ پلٹا، ٹھیک ہے، گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف پلٹا، تو اب اللہ تعالیٰ کیسے پلٹتا ہے بندوں کی طرف؟ معاف کر کے، معاف متوجہ ہوتا ہے، مہربان ہو کر۔ ہاں، مہربان ہو کے، مہربان ہو ماشاءاللہ، کر۔ اپنی رحمت کا پھر سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف کرتا ہے اور رحمت کے ساتھ پلٹتا ہے اس کی طرف۔ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہاں، ہے۔ اللہ اپنی رحمت کو اس کی طرف پلٹاتا ہے، ٹھیک ہے، جو جب اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس وقت؟ نہیں، دور ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہاں، سے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، دور لیکن ہوتا ہے۔ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، دیکھیے یہاں پر اللہ نے صرف انا التواب نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہے، ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ رحم کرنے والا، ہاں، بار رحمان بار بھی، رحم کرنے تو والا ہوں۔ گویا کہ بار جو بار رحم۔ پچھلی آیت میں صرف اتوبو علیہم کہا تھا، تو اس اتوبو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تھی کہ اور بار بار اللہ نہ صرف اللہ نے اس کے گناہ معاف کیے بلکہ اپنی رحمت سے اس کی طرف پلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بے بار بار، اور رحیم میں کیا معنی ہوتا ہے؟ رحیم فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے، بار تو بار رحم کرنے والا۔ ہاں، بار 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 رحم کرنے والا۔ رحیم فاعل کے وزن پہ جو چیزیں ہوتی ہے اس میں بار بار اور ہمیش کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کی ہے اس میں۔ ہاں، تو اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی وہ ہے، اتوبو اور وہ انا تو اور میں، لائک کیسے، کیا میجسٹک بات ہے نا، جیسے ماشاء اتنی اللہ یعنی تعالیٰ کی کیا تاکید، میجسٹ۔ دیکھیے اتوب علیہم سے بات کافی تھی، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اور تاکید فرمائی، ان انا، اور میں، ہاں، میں اور میں توبہ، بار بار الہی توبہ یہ آپ کی صحیح موت کے فرمان آ توبہ گیا کروں۔ کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں بہت توبہ سبحان قبول اللہ، کرنے والا ہوں، سبحان اللہ۔ میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ ہونے دے، نہ کرے، آمین۔ 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 پھر ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے؟ اس آیت میں جو لوگ کافر یہودیوں ہوئے کافر جو وہ ہوئے، مر گئے۔ جو کفر کی حالت میں انتقال کر گئے۔ ہاں، تو یہ معنی بھی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ یہ ساری آیات کا تعلق ہے نا، ایک ریزن چل رہی ہے، یہودیوں کا یہ ہاں، تو جنہوں نے یہودیوں کے علماء کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں جنہوں نے نے یہ جرم کیا کہ حق چھپایا لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور خود بھی ایمان نہیں لائے، تو پھر اب اگر وہ مر گئے، ٹھیک ہے، اسی حالت میں، یعنی پہلے تو اللہ نے توبہ کی دعوت دی، اب اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی توبہ کی دعوت بھی نہیں قبول کی اور اپنا رویہ نہیں بدلا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ مر گئے، تو اسی حالت میں مر گئے، تو
تو وہم کفارن، وہم کفارن میں کوئی تاکید ہے؟ ہاں وہ کافر ہی تھے تجدید اس حال لیکن میں یہاں کہ وہ پر کافر ہی تھے. ہاں یعنی یہ ہم کی یہاں ضرورت نہیں تھی، یہ تاکید کے لیے آیا ہے. دیکھیے یہ ان کا حال، یہ واو کیا ہے؟ یہ اور کے معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب غور کریں اس پر، یہ واو کون سا ہے؟ دیکھیے ان الذین کفروا وماتوا، ٹھیک ہے، جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، وہم کفارن، تو یہ وا جو ہے کون سا واو ہے؟ اس حال میں کہ وہ ہاں ماشاءاللہ، یہ حال بتا رہا ہے. یہ واو جو ہے وہ حالیہ واو، اس کو حالیہ واو کہتے ہیں، کہ وہ ان کی موت کس حالت میں ہوئی؟ کہ وہ کفار تھے، ٹھیک ہے. اولئک علیہم لعنت اللہ وملائکتی والناس اجمعین. دیکھیے یہاں پر لائنون جو تھے نا، اس کی تشریح آ گئی کون کون ہے. یہاں پہلے کیا کہا تھا کہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کون کون ہے. فرشتے ہیں فرشتے اور ہیں، سب لوگ ہیں. پہلی تمام لعنت، پہلی تمام لوگ. لعنت اللہ کی ہے، پہلی اللہ لعنت کی، اللہ کی ہے، پھر پھر فرشتوں کی اور مومنوں کی اور دیکھیں سب یہاں پر لوگوں. میں نے کہا تھا نا کہ آخرت میں وہ بھی ان پر لعنت کریں گے جو کافر ہیں، جنہوں نے ان کی پیروی کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کیسے کی، دیکھیں آپ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام مومن بھی تمام کم لوگ، انسان. فرشتے کہ بھی اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ تمام لوگ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے. دیکھیں آخرت میں نے بتایا کہ کافر بھی ان پر لعنت ڈالیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور مسلمان تو دنیا میں بھی ان کو لعنت کر رہے ہیں. تو پھر والناس اجمعین، تمام لوگ میں مسلمان اور کافر سب جمع ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ آخرت کی لعنت ہے، یہ یہاں پر آخرت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اوپر دنیا کا ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر آخرت اور دنیا دونوں کا ہو گیا اب، کہ ان پر لعنت ہے. تو بہت ہی شدید آیات ہے. یعنی انسان، دیکھیے انسان سوچ بھی نہیں سکتا نا کہ وہ جن لوگوں نے بات کو پھرا دیا، حق نہیں بتایا، ہم اتنا زیادہ اگر غور نہیں کریں تو ہمیں نہیں لگتا کہ اتنی بڑی بات ہے، لیکن کتنی بڑی بات ہے. اتنی بہت بڑی بات ہے، بہت حیران بڑی ہو. بات. 3 لوگوں کو آیات آئی ہے ان کے بارے میں جنہوں نے یہ جرم کیا. بعض اوقات ہم لوگ اتنا غور نہیں کرتے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا کہ سود کی آیات میں جو وعید ہے، کتنی بڑی وعید آئی ہے، سود کے معاملات کو نہ چھوڑے اس کے لیے. اور لیکن کتنا ڈھیلا لیتے ہیں لوگ. کسی کو یاد ہے کیا بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے سود کی لین دین کرنے والے جو بعد میں منع فرما اللہ سے دینے؟ جنگ، اللہ سے جنگ کرے. ہاں اللہ سے جنگ کر رہے ہیں وہ. یعنی یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ کوئی انسان کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات پر، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نہیں کہا کہ کافر اللہ سے جنگ کر رہے، مگر سود خوروں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مسلمان ہو چاہے کافر ہو، لیکن سود کا معاملہ نہیں چھوڑا تو پھر ان کا معاملہ ایسے ہی جیسے وہ اللہ سے جنگ کر رہے اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں سود کی لعنت سے بچائے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں انسان بہت پھنسا ہوا ہے. ہماری جہالت تھی یا لا علمی تھی، لیکن بہت سے لوگ اب نہیں، دین کا علم آنے کے بعد بھی وہ اس لعنت سے پھنسے ہوئے ہیں. اللہ ان کو بھی، جن کے دل میں سچی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سود کی لعنت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کر دے، آمین. سود سے بچ جائے. اچھا، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون. خالدین فیہا، یہاں پر کہاں رہیں گے؟ ہمیشہ. کس چیز دوزخ میں، جہنم میں رہیں گے. ہاں، ان سے اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ ہلکا ہوگا ہلکا نہیں کیا جائے گا، عذاب. کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی کمی ہاں نہیں ہوگی. ان سے دیکھیے عذاب. انسان کو جو بہت سخت پین ہوتا ہے
تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تو میرا پین ذرا سا کم ہو جائے تاکہ مجھے تھوڑی راحت ملے، ہے نا. انسان بہت ہی تھک جاتا ہے درد سے، لیکن ان کا جو درد ہوگا، ان کے جو عذاب کی شدت ہوگی وہ کم نہیں ہوگی. اللہ محفوظ رکھے جہنم سے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. يُنظَرُونَ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مہلت دی جائے گی. مہلت بھی نہیں دی جائے گی انہیں آرام کرنے کی جیسے. ہاں، بس اب ان کا یہ برا انجام ہے. پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ کیا بات آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور ایک ہی ہے وہ ہے ہمارا، ہاں. وہ الہ یہ ایک دنیا ایک ہے. یکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے لوگوں کو کہ یہ جو لوگوں نے غلط باتیں کر کے، علماء نے باتیں چھپا کے اختلاف پیدا کر دیا، حق سے ہٹا دیا لوگوں کو، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ سب ایک ہی اللہ ہے سب کا. چاہے تم کچھ بھی ابھی دنیا میں کچھ بھی فالو کر لو، مگر اللہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، سب کا. ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض. اب یہاں پہ اتنی ساری باتیں بتائی، یہ کیا ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ زمین اور آسمان کی پیدائش زمین میں، اور آسمان ان کے بدلتے دن رات مگر اور پچھلی دن رات پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مطلب اپنی توحید کی نشانیاں بتا رہے. ہاں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی وہ نشانیاں بتا رہے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. ہم اگر کائنات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زمین ہے، آسمان ہے، اور یہ کیا ہے؟ اختلاف اللیل والنہار کیا ہے؟ دن رات رات اور دن کا رات اور دن دن. ہاں، رات اندھیری ہے، دن اجالے والا ہے، یہ اختلاف ہے نا، آنا جانا. رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات جاتی ہے. پھر کیا بتایا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. اچھا، ایک سوال ہے میرا، رات کو اور دن میں کیا ہمیں اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے کہ رات اور دن اللہ نے بنائے، تو ہمارے لیے کیا سوچنے کی بات ہے یہاں پر؟ رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے بنایا ہے. اگر اللہ ہمارے تعالیٰ نے دن اور رات میں تقسیم نہ کی ہوتی، یا تو صرف رات ہی ہوتی یا تو صرف دن ہی ہوتا، تو کیا انسانوں کے لیے زندگی آسان ہوتی؟ نہیں، کیونکہ وہ ہوتی نہیں زندگی. ہاں، انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے، اسے پھر دوبارہ سونا پڑتا ہے تاکہ وہ دوبارہ تازہ دم ہو جائے دوسرے دن کے لیے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ جو انسان کو سکون کی نیند آتی ہے نا، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ہاں، یہ کہ انسان اس کو ہر وقت اپنا سوتا نہ رہے، لیکن جو سونے کا وقت ہے، جو اللہ سوئے اور کام کرے. ہاں، تو جو وقت اللہ نے ہمیں سونے کے لیے دیا ہے، جو ہمارے لیے جسم اور دماغ کی تازگی کی ضرورت ہے، اس میں اگر کسی کو سکون کی نیند آ جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا کہ سائنس کے لحاظ سے بہت زیادہ اوور سلیپ کرنا کچھ صحت مند ہوتا ہے؟ نہیں، اوور سست سلیپ رہتے ہیں آپ، سست رہتے ہیں. سست یعنی رہتا ہے. انسان کو بیلنس اگر ہے، بیلنس چاہیے. انسان کے اندر بیلنس ہے اور وہ سکون سے سوتا ہے سونے کے وقت، تو یہ اور پھر اٹھے اور نشاط تازگی کے ساتھ اٹھ جائے وقت پر، اور پھر وہ اللہ کو سب سے پہلے یاد کرے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اچھا، پھر اگر دن نہ ہوتا تو یہی حال ہو جاتا کہ ہم کیسے کرتے. کچھ پتا بیلنس ہی نہیں ہوتا، ہر وقت سو رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں. پھر والفلک التی تجری فی البحر. اچھا، جو سمندر میں جہاز چلتے ہیں اس میں کیا نشانی ہے؟ کشتی چلتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت ہے، نعمت ہے اللہ کی. کبھی کشتی آپ سے لوگوں نے غور کیا کہ یہ بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں پانی میں تو انسان ڈوب جاتا ہے، تو یہ اس میں کیا اللہ کی نشانی ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ یہ تعالیٰ نہ چلاتا ہے. ہوتی، دیکھیے سمندر کو بھی. اگر یہ چیز نہ ہوتی کہ انسان پانی میں کسی حال میں جا ہی نہیں سکتا، تو انسانوں کا نقصان ہوتا.
جی ہاں نقصان کہ ہوتا. بہت سارے آپ کے باقی بہت سی ایسی جگہیں ہیں ذرائع جہاں اس پہ سے ملتے ہیں سمندری کے ذریعے جایا سے جاتا ہے. روزی ملتی ہے سب کو. ہاں، اور سمندر میں انسان اپنے لیے روزی نکالتا ہے، اپنے لیے فائدے نکالتا ہے. تو یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے نعمت خاص ہے. ہمیں قرآن میں کئی بار سب نعمت. بتایا ہے نا یہ چیز کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ سمندر میں جہاز چل سکتے ہیں، جبکہ انسان اگر تیرنا نہیں آتا تو ڈوب جاتا ہے انسان. کوئی چیز ڈالو ڈوب جاتی ہے، مگر اللہ نے کچھ ایسی چیزیں بنائی جس کے ذریعے انسان سمندر میں بھی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے لیے. ہاں بالکل. سب اللہ کی قدرت. دیکھیے یہ چیزیں، یہ آیات ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر جب کبھی ہمیں اللہ موقع دے، ہم اچھی آب و ہوا میں جائیں، ہم تفریح کے لیے جائیں، تو ہم ان چیزوں پر غور غور کریں. کریں اور جی اللہ کا شکر کریں، اللہ کو یاد ضرور کریں ہم ان چیزوں میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بما ينفع الناس، لوگوں کا اس میں فائدہ ہے، جہازوں کے چلنے میں لوگوں کا فائدہ ہے. تو یہ نفرت. جی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ شپ پانی کے جہاز سے جایا جاتا ہے. ہاں، تو پھر پانی کے اس جہاز لیے سے سامان کو ادھر سے ادھر کیا جائے. بزنس اتنا مل سامان رہا کو بھی ہے، ادھر سے لوگ ادھر. ٹریول کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. دیکھیں اگر سمندری جہاز نہ ہوتے تو کتنی تجارتیں جو آج یہاں سے وہاں ہوتی ہے وہ وہ سب نہیں ممکن ہو نہ رہی. ہوتی. ہاں، بالکل. وما انزل اللہ من السماء ماء. پھر یہاں پر کون سی نشانی بتائی گئی؟ آسمان سے بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں، زمین اور بارش. آسمان کے درمیان تابہ بادلوں میں نشانیاں ہیں. کہ بارش ایک بہت بڑی رحمت ہے نا اللہ کی. حالانکہ مطلب یہ کہ ہمیں بارش والا دن کبھی ہمیں تفریح کرنی ہے اور بارش آ جاتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے وہ موسم. لیکن لوگ دعائیں کرتے ہیں بارشوں کے لیے. ان ہاں، کی جہاں پر بارش سے انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو نہیں پھر ہو کیا رہے، کھیتی باڑی زمین مردہ ہو کھیتی سب جاتی ہے جاتی ہے ان کی. اور جانور مر جاتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے بَثَّ بِهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. تو جانوروں میں بھی ہمارے فائدے ہیں دنیا میں. جانوروں زمین میں پر چلنے والے جانور. اگر اللہ تعالیٰ نے جانور نہ بنائے ہوتے تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہو جاتا. جانور ہمارا سامان بھی اٹھاتے ہیں، جانور ہمیں کھانے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور پھر تصریف ریاح، روح ہوا کے چلنے میں. دیکھیے ہوا کے ہوا چلنے میں. ہوائیں بھی بدلتی ہیں. ہاں بادلوں کو لے کر جاتی ہیں، ہوائیں مسخر کرتی ہیں. ہاں ماشاء کر دیتی یعنی کہ سبحان اللہ میں ایک ایک چیز جو ہم روزانہ غور بھی نہیں کرتے، کتنی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو پھر یہ ہمارے خالق کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. کیا یہ تو ایک ہی خالق ہے، ورنہ تو یہ سارا کچھ نظام اس طرح سے چلتا ہی نہیں. چلتے ہیں ہم، بیٹھتے ہیں، سب یہ اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے آیات لقوم یعقلون. تو یہاں پر ہمیں کیا اشارہ دیا گیا؟ ان لوگوں کے کہ لیے لوگوں جو کے عقل لیے جو والے ہیں، عقل رکھتے ہیں، جو جو عقل عقل رکھتے رکھتے ہیں ہیں. اس کے لیے گویا نشانیاں ہیں. کہ انسان کو اپنی عقل کا استعمال کیسے کرنا چاہیے کہ اللہ کی اللہ تعالیٰ دلائل دیکھ. خالق تو ایک ہی ہے، جو وہ عقل والوں کی سمجھ آنا چاہیے. ہاں، اگر اس سے یہ بھی ہمیں سوچ آتی ہے کہ انسان صرف کائنات پر بھی غور کرے تو اس کے دل میں ایک، چاہے اسے کسی نے بتایا نہ بھی ہو، تو وہ بھی اس حقیقت کو پہنچ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو سب کچھ ایک خالق کا بنایا ہوا، یہ ایسے خود سے نہیں بن گیا، یہ ایک اچانک سے دھماکہ ہوا اور سب نہیں بن گیا. ٹھیک ہے، تو کائنات کی نشانیاں بھی انسان کو اللہ کی طرف ہی لے جاتی ہے اگر انسان غور کرے. غور کرے، غور و فکر. یہاں تک یہ نا 164 تک ہے. اچھا، جی جی. اب ہم سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں. سورہ ہود 116. سورہ ہود میں کسی کو یاد ہے کہ شروع سے ہمیں جیسے مطلب کچھ نصیحت کے ہے ساتھ ساتھ ہمیں مثالیں کن کی دی گئی ہیں؟ ان قوموں کی جو ہاں، جن پر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا. یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام آئے، انہوں نے حقیقتیں بتائی، تو اب ان کے سب کے حالات کے بعد اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ
इल्ला कलीलम मिम्मन अंजयना मिनहुम। इस आयत का तर्जुमा समझ में आया थोड़ा सा? बस तुमसे पहले जो कौमें हुई उनमें साहिबान खैर क्यों ना हुए। तो देखिए वो पिछली और कौमों के हालात पहले बताए अल्लाह ने, ठीक है? तो अब इस आयत का कुछ इससे ताल्लुक है पिछली कौमों से कि ताल्लुक है। हाँ, क्योंकि देखिए पीछे अल्लाह ताल्लुक ताला ने हमें बताया कि किस किस तरह इनके अंबिया आए और उन्होंने नाफरमानी की, उनको इनकी हलाकत हुई। तो अल्लाह ताला वजह बता रहे हैं कि ये सब क्यों इतने गुमराह हो गए, क्यों ये कौमें इस नौबत पर पहुंची कि इनको तबाह किया गया, इसकी वजह बता रहे हैं, ठीक है? फलौला काना मिनल कुरूनी मिन क़ब्लिकुम। इतनी आयत का क्या तर्जुमा है? इन उम्मतों से फिर क्यों ना हुए, इन उम्मतों से जो तुमसे पहले थी। हाँ, यनहाउना अनिल फसाद, ये क्या है यनहाउना अनिल फसाद? वो रोकते थे, वो रोके जमीन में फसाद करने वालों को। अक्ल बसीरत वाले लोग नहीं हुए तो पहली देखिए कौमों में। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या तालीम दे रहे हैं कि जब फसाद में दुनिया में ऐसे लोग नहीं रहते जो हक बात बताएं, लोगों को इस्लाह करें, इनको गुनाहों से रोकने के लिए इनकी नसीहतें करें, अगर ऐसे लोग नहीं होते तो अंजाम क्या होता है कि पूरी कौम तबाह हो जाती है। हाँ, पूरी कौम खराब हो जाती है, कौम फसाद खत्म में पड़ होती है। जाती है और फिर अल्लाह का अजाब की मुस्तहक पूरी कौम हो जाती है। गोया कितना ज़रूरी है कि इंसान ऐसे लोग हों दुनिया में जो अल्लाह के दीन को सीखे समझे और दूसरों दूसरों तक पहुंचाए। और देखिए एक हदीस है कि तुम में से हर कोई राई है, कुल्लुकुम रायुन, तुम में से हर कोई राई है। राई क्या कौन होता है? अनिल मुनकर अमर बिल राई जो मारूफ। होता है वो चरवाहा होता है, ठीक है? यानी कि देखिए हर अल्लाह ताला ने कुरान में भी इशारा कर दिया कि कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं कैसे दूसरों को समझाऊं। अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम सब राई हो, यानी कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इनके मातहत ऐसे होता है, किसी ना किसी को वो हक की बात बता सकता है, किसी ना किसी की इस्लाह कर सकता है, ठीक है? तो कोई भी इससे फारिग नहीं है कि भाई ये तो उलमा का काम है। और हर इंसान का काम है कि वो हर इंसान को अपने दायरा कार में रहकर वो अच्छी बात बता सकता है, ठीक है? और उसको बताना चाहिए ताकि बिगाड़ से बच जाए दुनिया। फिर अच्छा अब अल्लाह ताला मजीद क्या फरमा रहे हैं कि जनौना अनिल फसाद फिल अर्दि इल्ला कलीलन मिम्मन अंजयनाहुम। ये क्या है इल्ला कलीलन मिम्मन अगर थोड़े लोग थे थोड़े जिन्हें जिनको हमने निजात दी। ने बचा लिया। तो यानी कि जो कौमें तबाह हुई उनमें भी थोड़े से तो थे, ठीक है, लेकिन वो इतने कम थे कि वो उस पूरे मॉब पर देख रहे अगर किसी कौम में सिर्फ थोड़े से लोग अच्छे रह गए हैं तो वो पूरी कौम पर की इस्लाह नहीं कर सकते, ठीक है? तो होगा क्या कि वो अच्छे लोगों को या तो मार देंगे या फिर उनकी कोई बात की तवज्जो नहीं करेंगे। तो जो ऐसे लोग हैं थोड़े से होते हैं जो फिर उनको अल्लाह ताला मगर अल्लाह ने उनको क्या बताया कि अंजयना मिनहुम, अल्लाह ताला उनको क्या करता है निजात देता है अल्लाह ताला। निजात दिया देता है, उनमें बचाता है। से अल्लाह ने उनको पिछली निजात कौमों दी। में जो भी अच्छे थे मुसलमान थे अल्लाह ने उन सबको बचाया। नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल है हमारे पास, लूत अलैहिस्सलाम की मिसाल है। हर नबी के जो भी कुछ फर्मा बरदार लोग थे उनको अल्लाह ने बचा लिया। अच्छा, तो अब हम अगर बाज औकात ऐसा होता है देखिए कि अच्छे लोगों को मार दिया जाता है ना, तो फिर हमें तो ऐसा लगा कि उसको तो इसकी अच्छाई का कोई फायदा ही नहीं मिला, वो लेकिन अल्लाह के हाँ लेकिन अल्लाह ताला देता है फायदा, उसको देगा दुनिया में अगर हाँ नहीं तो आखिरत। अल्लाह की मसलहत है। हाँ, कुछ लोगों को दुनिया में अच्छाई का हमें नजर भी आ जाता है कि देखो ये अच्छे थे अल्लाह ने उनको अच्छा फायदा दिया। कभी कभी हम थक जाते हैं कि बुरे लोग क्यों जीत, इनको क्यों कुछ नहीं होता, बुरा अपने फलते फूल रहे हैं। इनकी रस्सी दराज की भी है अल्लाह ने। हाँ, तो हमें अल्लाह पर भरोसा करना है कि बुराई का अंजाम बुरा है, डजंट मैटर। अगर वो आज
آج وہ نہیں سدھر رہے. اب دیکھیے فلسطین پر مارے چلے جا رہے ہیں، مارے چلے جا مارے رہے ہیں. چلے، کوئی رک ہی نہیں رہا. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو اتنی ڈھیل مل گئی ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے مثالیں کوئی بنائی ہوئی ہیں دنیا میں. اللہ کے اذن سے. ہاں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کچھ نہ کریں. ہم ان کے لیے ہمیں سوچنا ہے. ہمارے لیے جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، برائی کو آپ ہمارے ملک میں بھی ظلم ہو رہا ہے، اور ہم کبھی ہم سوچتے بس مجھے نہیں سوچنا کیونکہ میں ڈپریس ہوتی ہوں، لیکن ہمیں سوچنا ہے تاکہ ہم کم از کم دعا کریں. دعا کہیں تو ہم کر دل میں برا کہیں انہیں. ہاں، اور کہیں آواز نکال سکتے ہیں ہم آواز نکالیں. کہیں ان کو سہولت دے سکتے ہیں اچھے لوگوں کو تو ہم ان کو سہولت دیں، تاکہ ہمارا نام ان میں شامل ہو جائے جنہوں نے اچھائی کا ساتھ دیا. پھر وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. اُتْرِفُوا فِيهِ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ظالم جو کر سکتے ہیں برائیاں. ہاں، یہ جو ہوتے ہیں. آسودگی جن کے اندر ہوتی ہے، آسودہ ہوتے ہیں ہاں وہ ہر صحیح، چیز ماشاء سے. اللہ روفی. جو لوگ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بے نیاز ہے وہ، اور ان کے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، اور پھر وہ ایسے ظالم اللہ کے نافرمانوں کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور عام طور پر دیکھیں ایسے ہی لوگ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں جن کو وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم تو سیکیور ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. مگر یہ ایک بہت وہ بڑی بھی گناہگار. انسان کے پاس مال اور نعمتوں کی فراوانی بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اس کے باوجود سیدھے راستے پر رہے اور حق کا ساتھ دے. تو ورنہ کیا ہے، وہ کانو مجرمین، وہ بھی ایسے لوگ مجرم ہیں جو کہ وہ بھی گناہگار ہیں. اللہ نے ان کو سہولتیں دی اور انہوں نے پیروی کن کی ظالموں کی. کیونکہ دیکھیں مظلوم بیچارے کمزور ہوتے ہیں نا. اب جن کے پاس مال دولت ہے، اسباب ہیں، وہ اگر مضبوطی سے جم جائیں ظالموں کے خلاف تو وہ کچھ کر سکتے ہیں. بیچارے مظلوم بات سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے. ہاں، کمزور لوگوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے کوئی ساتھ دے، ان کے لیے کوئی کھڑا ہو تاکہ ان کی مدد ہو سکے. تو ایسا نہیں اگر کرتا، اللہ نے سہولتیں دی ہیں پھر بھی، تو پھر وہ صحیح نہیں کر رہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اچھا، اور نہیں ہے تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے. ہاں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے جو بستیوں کو ہلاک کیا ہے اس نے. ہاں تو وہ ظالم نہیں ہے بلکہ وہ ظالموں کو ہلاک کرتا ہے. صحیح. اگر وَأَهْلُهَا، یہ واو کون سا ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. یہ کون یہ سا بھی حال؟ حالیہ نہیں ہے، حالیہ. ہاں، جو یہ حال بتا رہا ہے کہ اگر ان بستیوں وہاں کا کے حال لوگ، ایسا ہو کہ ان جو کے وہاں کے لوگ نیکوکار ہیں، اگر وہ نیک لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے، تو اللہ تھوڑا ہی ان کو ہلاک کرتا ہے. اگر ان کا حال اچھا ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، تو پھر اللہ ہلاک نہیں کرتا ان کو. اور کسی مطلب بستی میں مصلحون ہوتے ہیں جو ہاں ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ، یہ بہت اچھا پوائنٹ بتایا نسرین. مصلحون، دیکھیں یہ مصلحون جو ہے نا، یہ اسم سے بتایا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیشگی. ماشاء اللہ بہت ہی باریک پوائنٹ پک کیا نسرین، جزاک اللہ. مصلحون اگر یہاں کرتے کہ وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ یصلحون، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اللہ ایسی بستیوں کو ظالم نہیں کرتا. وَأَهْلُهَا یصلحون کہ اس کے وہ فعل سے بتاتا اللہ تعالیٰ، تو وہ کیا ہوتا، وہ کیا کرتے. وہ وقتی ہمیشہ بات. ٹھیک ہے، فعل میں جو ہمیشگی نہیں ہوتی، یعنی کہ آج وہ اصلاح کر رہے ہیں، کل شاید وہ نہ کریں، یا ماضی میں نہیں کیا تھا. لیکن مصلحون جس کے رہنے والے ہمیشہ اصلاح کرنے والے ہیں، وہ جمع میں اصلاح پر، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا.
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تیرا رب چاہتا تو اگر لوگوں اللہ کو تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا ایک ہی دیتا. امت بناتا. ہاں، ایک ہی امت سے یہاں کیا مطلب ہے؟ سب کو مسلمان بنا ہاں، کر سب لیتا. کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا مسل- کرتا؟ فرما بردار بنا دیتا، مسلمان بنا دیتا. یعنی کوئی ایسا اختلاف ہوتا ہی نہیں. کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے نا کہ بس اختلاف نہ ہو، لوگوں میں ظلم و ستم نہ ہو رہا ہو، لیکن اللہ فرما کیا رہا ہے کہ اللہ چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لڑے، آپس میں لوگ لڑے، اختلاف کریں؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے؟ امتحان ہے نے. ہاں، امتحان ہے، ماشاء اللہ دنیا ماشاء میں اللہ. امتحان. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ جانوروں کو اللہ نے امتحان میں نہیں ڈالا، مومنوں کو یعنی لوگوں کو ڈالا، انسانوں کو. تو انسانوں کا جو کہ امتحان ہے، اور امتحان ہے ان کا. دیکھیے کتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے انسانوں کے لیے، جنت تیار کی ہے اچھے لوگوں کے لیے. تو پھر اللہ کی جنت اللہ نے بنائی ہے تو پھر امتحان سے تو گزرنا پڑے گا نا. کہ امتحان دیے بغیر اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی تو انسان. دیکھیں اللہ کی تو مخلوق ساری مخلوق ہے، تو پھر کیوں لیکن انسانوں سب کے سے لیے بڑی جنت ہو؟ نعمت انسان بنایا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی وجہ کل سے بالکل صحیح. وہ اچھا. تو اب ظاہر ہے جہاں اختیار ہے وہاں پر اختلاف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کہ یہ اختلاف یزالون ولا یزالون کا مطلب کسی کو بھی پتہ ہے؟ اور بے وہ شک ہمیشہ رہیں گے. ہاں بے ماشاء شک اللہ، یعنی کہ وہ یہ اختلاف کبھی ختم کرنے ہونے والا ختم نہیں ہے لوگوں میں، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے جو اچھا اور چاہے بنے، جو برا بنے. تو جہاں تک اختیار اللہ کا باقی ہے وہاں پر اختلاف ہوگا لوگوں میں. ہاں. لوگ وہ اچھائی کو چوز کریں رہیں گے، گے. لوگ برائی کو چوز کریں گے. اور جب انسان اچھائی کو چوز کرتا ہے تو پھر فساد نہیں ہوتا، انسان دوسروں کی حق تلفی نہیں کرتا. تو پھر یہ ایسا دنیا جنت نہیں ہے نا دنیا. تو دنیا میں تو سب کچھ ہوتا رہے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو اتنی اجازت دی ہوئی ہے، یہ کہنا بھی برا ہے. ٹھیک ہے، برا ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں جب ہاں ہمیں بھی سنتے یہ ہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے اچھائی. اب اگر یہ سوچ دیکھیے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، تو اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہیں نہ کہیں ایز اے مسلمان، ایز اے اللہ کے فرمانبردار بندے کے، کہ ہم حق کی طرف کھڑے ہو جائیں. ہم جو ہے جس حد تک اپنی اپنے دائرہ کار میں ہم حق کی طرف کھڑے ہو جائیں تاکہ ہمارا نام حق والوں میں آ جائے. پھر اللہ من رحم ربک ولذالک خلقہم. اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ ولذالک خلقہم. اور مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا اسی لیے انہیں پیدا کیا. تو کیا اللہ نے ہمیں اختلاف کرنے کے لیے پیدا کیا، یہ مطلب ہے یہاں پر؟ اور پوری ہوئی نہیں. یہاں پر کیا اشارہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے لیے پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اختلاف ہوتا رہے گا ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کر کے اسے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. تو اب یہاں پر اس پیدا اللہ نے اسی لیے کیا ہے کا اشارہ کس طرف ہے؟ کیا ہے یہ دیکھیے آزمائش کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دنیا میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے نا. تو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. تو لوگ جو ہے وہ برائی کی طرف چلے جائیں گے، جس پر اللہ رحم کرے گا وہ بچ جائے گا. تو یہاں پر ایک اور ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، اللہ من رحم ربک، یعنی کہ جو لوگ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی کیا ہے، وہ ان کا کوئی کمال ہے اس میں؟ نہیں کیونکہ اللہ نہیں، ان کو ہدایت اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے. لیکن ہاں اللہ توفیق کس کو دیتا ہے؟ جو کوشش کرتا ہے. کوشش کرتا ہے. ہاں جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھا بنوں تو اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات، بات البتہ جہنم جہاں کو کر دوں جن گا. سے اور انسانوں سے بھرے گا اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر یہاں پر ہم کیا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لوگ برے بھی ہوں گے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ بھرے گا جہنم ایسے لوگوں کے لیے، وعدہ ہے اللہ کا. لوگ مانگیں گے ہی نہیں ہدایت. تو مطلب انا کیا لعین کیا جن پہ لعنت ہوئی کیا ورڈ ہے یہ انا البتہ ہاں املا کا مطلب ہے بھرنا، ٹھیک ہے. اللہ بھرنا. تعالیٰ تاکید، دیکھیں یہاں پر کوئی تاکید نظر آ رہی تاکید ہے، ہے، البتہ اور یقیناً. اور کون سی تاکید ہے؟ دو تاکیدیں نون نون پہ شد ہے ہاں اور لام بالکل. یا اللہ تعالیٰ دو البتہ تاکید کے ساتھ فرمانے کہ میں ضرور ہاں ہاں بضرور بھر دوں گا دوں گا. جہنم کو. ضرور کروں گا ہاں جہنم. بالکل، یعنی کہ جس نے کما لی جہنم دنیا میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جہنم میں ڈالے گا. یہ جہنم تھوڑی ہے میں کہ ڈالے گا. اللہ کہے کہ نہیں چھوڑو اب اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا، نہیں. جس پر بات ثابت ہو گئی جہنم کی، وہ ضرور جائے گا جہنم میں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف فرما دے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رحمت فرمائی ہے کہ برے سے برے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، مگر ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کا ایمان جو کہ تھا اللہ پر، تو ایمان ان کی وجہ سے اللہ ان کو معاف فرمائے گا. لیکن توبہ بھی کر لیں گے. جنہوں نے دنیا میں برائی تو کی مگر اللہ کا انکار بھی کر دیا، یعنی کافر. دیکھیں کافر کون ہوتا ہے؟ جس نے انکار کر دیا، جس کو حق ملا، سامنے حق آیا مگر اس نے انکار کر دیا. تو اب ایسے لوگوں کے لیے پھر اس کی جو بھی برائیاں ہیں اس کا بھی ان کو بدلہ ملے گا، اور وہ جہنم میں بھی ہمیشہ رہیں گے. اچھا، لیکن ہم سب کو کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو واللہ عالم، لیکن اللہ ہی جانتا. بعض لوگوں کو دین کا کبھی دعوت بھی نہیں ملی ہوتی. ہاں یہ کہ ان کو ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، جانوروں کی طرح نہیں رہنا چاہیے. مگر ایک ہوتا ہے کہ جس کو دعوت ملی اس نے بھی انکار بھی کر دیا حق کو سمجھ کر، وہ بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا کفر ہے. پھر وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اور ہر بات ہر چیز کو ہم بیان کرتے ہیں یہاں پر رسولوں رسولوں کی خبروں میں سے، اور جو ہم مضبوط رکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا دل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ ان کی جو خدیجہ ان کی انتقال کے بعد وہ بہت غمزدہ تھے، ان کو تسلی دے رہے ہیں. مطلب دیکھیں مثالیں بتائی نا اللہ نے، رسولوں کی مثالیں بتائی کہ اس رسول کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ظلم کیا اسی قوم نے، اس نے اس طرح ستایا. تو مگر انجام پھر اللہ نے بتایا کہ قوم تباہ ہوئی، ظالم قوم، اور اللہ نے رسولوں کو بچا لیا. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے نا. آپ تسلی پر کتنا ظلم کیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ ان کی قوم نے تنگ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ سارے قصے سنائے، ٹھیک ہے. یہ وجہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. تو اب وجہ کا فی ھذہ الحق و موعظۃ وذکریٰ للمؤمنین. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے پاس آیا اس میں اور مومنوں کے لیے نصیحت اور نصیحت اور یاد دہانی مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے. یہاں پر کس ذکرہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجہ کا فی ھذہ الحق. ھذہ الحق یہ کیا ہے؟ قرآن. ہاں اللہ قرآن تعالیٰ سے حدیث رسولوں وہی قرآن اور حدیث آ رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں ہے اس ذکر اللہ کی یاد لوگوں کو، مومنوں کو کے لیے واضح و نصیحت ہے تاکہ وہ بچ جائے برے انجام سے. تو قرآن و ھذہ الحق جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن حدیث ہاں قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے حق آیا ہے. تو اب اس پر اگر ہم چلیں گے تو پھر ہمارے لیے اس میں نصیحت بھی ہے، ہمارے لیے اس میں خیر اور بھلائی کے راستے دکھائے گئے ہمیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ.
यहाँ क्या बात हो रही है? وہ کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے. تم عمل کرو اپنی جگہ اور ہم عمل کریں اپنی جگہ. جب دیکھیں بتا یہ دیا سب کو. دیکھیں یہ جو ہے نا آخری بات ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم شروع سے کہہ دیں کہ بھائی نصیحت ہم کیوں کریں، تم اپنے جو کرنا ہے کرو، ہم اپنا کریں. نہیں، یہ تمام نصیحتوں کے بعد جب صاف پتہ چل جائے کہ اس شخص نے اب اس نے انکار کر دیا پوری طرح، تم نے ہر چیز بتائی اس کے بعد بھی، تو یہ آخری حربہ کیا ہے کہ اب دل نہ جلاؤ بیٹھ کے، جو تم کرو ہاں تم جو اپنا عمل کرو اپنے، تم کیونکہ بہت غم زیادہ انسان بہت غمزدہ ہو جاتا ہے دوسروں کی وجہ سے کہ یہ کیوں حق نہیں مانتے، تو پھر اس کا غم جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے. تو ہمیں غم کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو جاری رکھنا ہے. جاری رکھنا، دل برداشتہ نہیں. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. تم انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. اچھا، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی کس چیز کا انتظار کریں، ہم بھی اور تم بھی؟ آخرت کا. ہاں، اللہ انجام کا، آخرت کا، یعنی فیصلہ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. اگر آج ہم کوئی بحث کسی طرح تم کو ہم راضی نہیں کر سکتے تو اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کے پاس غیب آسمانوں اور زمین. اور زمین کا غیب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. یہاں پر اس آیت میں غیب جاننے کی کیوں بات کہی ہے؟ پیچھے سے آپ دیکھ کر ہم سوچیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں کہ سارے غیب تو اللہ کو پتا ہے، تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یہ چھپاتے تھے نا انسانوں کی اچھائیاں اور برائیاں سب اللہ ماشاء تعالیٰ. اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ انسانوں کی کوششوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی اچھائیوں کو دیکھتا ہے. دنیا میں کبھی اچھے کو کوئی اچھا بدلہ نہیں ملتا مگر وہ دل برداشتہ نہ ہو، اور جو برا ہے وہ سمجھتا ہے. دیکھیے کیا چیز انسان کو بے خوف کر دیتی ہے کہ میں برا کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے نا. آخرت کا خوف نہیں ہوتا اس کو. ہاں، اور اچھے کو کبھی کبھی نا امیدی بھی ہو جاتی ہے نا کہ میں اچھا کر رہا ہوں، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میرا تو یہ نہیں ہوتا، تو وہ ہاں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ تم سب اپنے طریقے سے عمل کرتے رہو، تم اچھے ہو تو اچھا کرتے رہو، جو برا بننا چاہتا ہے وہ برا کرتا رہے، مگر اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے، کس کی نیت کیا ہے، کس کی کوشش کیا ہے. کچھ جانتا ہے. وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اب مزید تاکید آ گئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کاموں کی بازگشت ہے، یعنی اس کو سب کچھ پتا ہے، سو اس کی عبادت کرو. توکل کی بات ہے، توکل کرو ایسا. توکل کرو. اور دوسری بات ایک اہم بات ہے اس میں آپ لوگ نہیں پک کر رہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ. یرجع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوٹائے جائیں گے. تو پھر کیا اس آیت کا کیا مطلب نکلا؟ سب عمل اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہاں دیکھیے نہ صرف سارے اچھے برے اعمال اسی کی طرف جائیں گے بلکہ سارے انسان اچھے برے سب انسان بھی اسی کی طرف جائیں گے، ہے نا. اور کو سب کچھ پتا ہے. ہاں، تو پھر اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور سب کو جانا بھی وہی ہے اور سب کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق انجام بھی وہی دے گا. تو پھر فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اب توکل کی بات ہو گئی. اب عبادت کی بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پر، عبادت کرو اور بھروسہ کرو. عبادت کرو اور اچھے لوگ نا امید نہ ہو جو مسلسل آزمائے جا رہے ہیں. کبھی کبھی دل کانپ جاتا ہے نا کہ دیکھیے اگر ہم سوچتے ہیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو وہاں پر فلسطین کے لوگوں کو جو کہ دنیا سے ان کو ایک جیل میں ڈالا ہوا ہے جیسے، ہے نا، کیونکہ ان کی راستے کٹے ہوئے ہیں تمام دنیا سے، ان کو نہ کوئی مدد بھی پہنچتی ہے تو وہ بھی کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، روڈوں پہ پھینک رہے ہیں. وہ کوئی بتا رہا تھا. ہاں، اگر اسرائیل کی اجازت کے بغیر تو ان کو کوئی مدد بھی نہیں پہنچ سکتی ہے نا. تو یعنی کہ وہ تو ایک بہت ایک جیل ہے سمجھ لیں ان کی، کہ جس کھلے آسمان میں ان کی جیل ہے اور کتنا ان کو مارا جا رہا ہے. تو
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے اگر ہم تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس لیے ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن دیکھیں تو دعا ہی کرتے ہیں بس اللہ دل نہیں تعالیٰ مل جاتا، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی حالت میں ہو، کتنی بڑی آزمائش ہے نا، لیکن اللہ نے کہا بھروسہ کرو اللہ پر، وما ربک بغافل عما تعملون. اب اللہ تعالیٰ کی توکل کی وجہ بتا دی گئی کہ اللہ غافل نہیں ہے نا. تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم جو عمل تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ. چلے الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہوا.